अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह लुक़मान आयत नंबर 13 से 15 तक की आयत आपके सामने तिलावत की गई है। इसी पर इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू होगी, आज का मुतालिया होगा और आज इस पर गौर फिक्र किया जाएगा। इससे पहले आयत नंबर 12 तक बड़ी तफसील के साथ हमने गुमराही क्या है, कुफ्र क्या है, शुक्र क्या है और फिर इसके अलावा वो कौन से लहुल हदीस मतलब चीज़ें हैं जिसमें पढ़कर इंसान घमंड का शिकार करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस दुनिया को फैलाया हुआ है वही सारी कायनात का रब्बुल इज़्ज़त है। और इसके साथ हमने इसको भी देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो चीज़ें हमारे लिए बयान करता है जो अल्लाह का क़ुर्ब तलाश करने में अहम तरीन हिस्सा है, वह है नमाज, ज़कात और आखिरत पर यकीन। इन मौज़ूआत के साथ हमने बड़ी तफसील के साथ अब तक की 12 आयात में बड़ी मुफस्सिल मतलब जो है गुफ्तगू हमने की, इस पर बड़ा गौर फ़िक्र किया है। तो आइए आयत नंबर 13 की तरफ चलते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, याद करो जब लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था कि तू इसने कहा, बेटा खुदा के सिवा किसी को शरीक न करना। हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और ये हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। इसकी माँ ने ज़ूफ़ उठाकर इसे पेट में रखा और 2 साल तक दूध छुड़ाने में लगे। इसी तरह हम इनको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर, अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला, मेरी तरफ तुझे पलट कर आना है। लेकिन वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो इनकी बात हरगिज़ न मान। दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम सबको पलट कर मेरी तरफ आना है, उसी वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे। इसके बाद कंटिन्यूएशन के साथ लुक़मान की मुख्तलिफ मतलब जो है नसीहतें आगे भी बयान की गई हैं। तो ये जो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, एक है शिर्क, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनके साथ कौन सी बात को मानी जाए और कौन सी बात न मानी जाए। इस पर गुफ्तगू आयत नंबर 13, 14 और 15 में की गई है। तो इसमें जो शख्स का तस्करा है वो है लुक़मान के ताल्लुक से हमने मतलब जो है बड़ी तफसील के साथ देखा। एक हकीम, एक हिकमत रखने वाला वो शख्स था जो बेशक मतलब जो है हमारे अफ्रीका का एक गुलाम था, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हो गया तो फिर अपनी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। और ऐसी मतलब जो है वो उसने जो तरीक़ेकार अपनाया जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद फरमाया, और क़ुरआन मजीद में उसका तज़किरा बड़े अच्छे अल्फाज के साथ हमारे लिए एक नक्श कदम के तौर पर पेश करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े फ़ख्रिया अंदाज में इसका तज़किरा करते हुए मुझे और आपको दिखता है। वही वो शख्स है जिसके नाम के साथ इस मतलब जो है सूरे का नाम रखा गया है, और जिसके सिलसिले में मैं और आप तफसीलात देख रहे हैं। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे लुक़मान के सिलसिले में कहा गया कि ये अपने बेटों की बेहतरीन तरबियत की अक्कासी यहाँ करते हुए मुझे और आपको नजर आ रहा है। इसमें लुक़मान अपने बेटों को नसीहत करता है कि बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, इसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है। तो है लुक़मान अपने बेटों को नसीहत करता है कि पहली मतलब जो है नसीहत जो अपने बेटों को की जा रही है वो ये है कि लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था कि इसने इनसे कहा कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। हक ये है कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। ये पहली नसीहत है जो लुक़मान ने अपने बेटों को करने की शुरुआत की, और जिसका तज़किरा क़ुरआन मजीद में इस आयत के ज़रिए से बयान किया गया है। शिर्क के ताल्लुक से अगर उठाकर देखा जाए तो शिर्क के ताल्लुक से मेरे और आपके पास क़ुरआन मजीद में मुख्तलिफ आयात आई भी हैं। इस लफ्ज़ के साथ बहुत सारी बातें मतलब आई हैं। शिर्क के ताल्लुक से कहा गया कि अल्लाह बस शिर्क ही को माफ़ नहीं, सूरह निसा आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह बस शिर्क ही को माफ़ नहीं करता, इसके मासवा दूसरे जिस कदर गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराया, किसने तो बहुत बड़ा झूठ तस्नीफ किया
اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ اسی شرک کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 21-22 میں 121 اور 122 میں اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اللہ کے سوا سب کچھ معاف کیا ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہیے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، اور انہیں شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ اسی بات کی مطلب جو ہے تفصیل اگر اور مطلب جو ہے قرآن مجید میں اگر دیکھی جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اسی شرک کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا بنا لیا، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اور جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین کے علاوہ وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث کریمہ میں اس شرک کے تعلق سے بڑی مطلب جو ہے باتیں کہی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ سب سے پہلا بڑا گناہ مطلب جو ہے قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کی معافی تلافی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آگے اگر اور بڑھ کر دیکھا جائے تو اسی شرک کے تعلق سے جہاں پر یہ بات آئی ہے وہاں پر مطلب جو ہے جو ہمارے بڑے لوگ جو گزرے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ وہ ابن ہاشم کے ہر بچے کو کچھ بولنا سکھاتے تھے۔ جب وہ بولنے کی طاقت پیدا ہو جاتی تو سب سے پہلے انہیں جو کلمہ سکھایا جاتا وہ اس طرح تھا کہ 7 مرتبہ بچے کو بولنے کی مطلب جو ہے پریکٹس کروائی جاتی اور انہیں بولنے لگوایا جاتا۔ وہ کلمہ تھا کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، یعنی اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کے ساتھ بادشاہی کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر اور آگے بڑھ کر اس شرک کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر مطلب جو ہے یہ بات آتی ہے کہ اس زمین کے نیچے بدترین قسم کا مطلب جو ہے گناہ کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود پوجے جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین معبود خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ یہ مطلب جو ہے وہ مختلف چیزوں کی طرف اشارہ اس شرک کے تعلق سے مختلف جگہ پہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی و حق تلفی، اور تیسرا میدان سے فرار۔ یہ باتیں اگر سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں جو اس طرح بھی بیان فرمائی گئی ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ ہمسر و مد مقابل ٹھہرایا حالانکہ تجھے پیدا اللہ رب العالمین نے ہی کیا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کا تذکرہ مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ اور آیات کریمہ کے ساتھ اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو شرک کے تعلق سے ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ ایک نازک موضوع ہے اور اس پر گفتگو ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں جو اہم ترین بات بتائی گئی، کہا گیا کہ تمام مطلب جو ہے گناہ جو اللہ رب العالمین کے پاس بندہ لے کر پہنچے گا، ان تمام گناہوں میں سے کسی گناہ کو کہا گیا ہے تو وہ شرک ہے جس کو کبیرہ گناہ کہا گیا، اور اس شرک کے تعلق سے کہا گیا کہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں مگر شرک کو اللہ رب العالمین معافی نہیں دے گا، اس کی پکڑ ہوگی اور اسی کے عوض مطلب جو ہے اس کی یا تو کامیابی یا ناکامی اس پر دار و مدار ہوگی۔ یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو بڑی مطلب اس کی شدت کے ساتھ بتائی جاتی ہیں۔ تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ سورہ لقمان میں لقمان نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کی وہی اس شرک ہی کے تعلق سے تھی۔ تو آخر یہ شرک کیا ہے، اس کی تفصیلات
کیا ہیں؟ کہیں میں اور آپ اس میں ملوث تو نہیں ہیں، کہیں میں اور آپ اس کی پکڑ میں تو نہیں آئیں گے؟ اس کا جاننا، اس کا سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم یہاں پہ رک کر ہم تھوڑا سا مطلب جو ہے اس پہ گفتگو ضرور کریں گے کہ شرک کا موضوع جو اتنی شدت رکھتا ہے کہ اس کے سوا سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر یہ مطلب جو ہے پکڑ میں ضرور آنے والا ہے، اور یہ کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو آخر یہ گناہ کیا ہے، اور آخر ایسی کیا مطلب جو ہے وجوہات ہیں، اور کیا وہ اسباب ہیں، اور اس کے اثرات کیا ہیں، ان تمام باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو تب مطلب اس نصیحت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہ بیٹے شرک نہ کرنا، اور اللہ رب العالمین اس شرک کو کہتا ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ تفصیلات کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج مفصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں دیکھیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ شرک کے سلسلے میں اگر مطلب جو ہے تفصیلات دیکھی جائے تو اس کے معنی مطالب کے ساتھ کسی جاندار، کسی بے جان یا زندہ یا مردہ مخلوق کو خالق کا شریک اقتدار سمجھنے کا نام شرک کہلاتا ہے۔ دوسری اگر ڈیفینیشن کے ساتھ مطلب دیکھا جائے تو شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک اگر ٹھہرایا جائے تو اسے شرک کہا جاتا ہے۔ شرک کسی کے ساتھ شریک کرنے، کسی کو ہمسر ٹھہرانے اور کسی کو اس کے برابری کا مطلب جو ہے کیا کہیں گے رتبہ دینے، درجہ دینے کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو یہ شرک مطلب جو ہے اس کا مطلب جو ہے ڈیفینیشن ہے، جس کے وجہ سے یہ مطلب جو ہے تفصیلات مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اس شرک کے تعلق سے جہاں پہ میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ شرک مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے چیز ہے جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر انسان کو اللہ کا بندہ بننے سے روک دیتی ہے۔ جہاں شکر کے تعلق سے ہم نے تفصیلات دیکھی تھی کہ آدمی کو جب تک شکر کا احساس نہ ہو جائے کہ ساری کائنات اسی کی ہے، ساری چیزیں اسی کی ہے، بنانے والا وہی ہے، چلانے والا وہی ہے، چھیننے والا وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے، جب وہی سب کچھ ہے تو پھر مطلب جو ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اس کا ساجی بنانا، اس کا ہمسر تصور کرنا، اس کے برابری کا رتبہ عطا کرنا، یہ تو ظلم نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہی مطلب جو ہے اپوزٹ چیز ہے جو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے یہاں رک کے دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اس میں ہر طرح کے مطلب جو ہے لوگوں نے گمراہی کے راستے اپنائے، تو مختلف مذاہب دنیا کے اندر وجود میں آئے۔ جو دنیا کے اندر وجود میں آئے تو سب نے اللہ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ اپنایا، اور اسی کے عوض وہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے آگے تعظیم کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو عبادات کی قسمیں جو دنیا کے اندر دیکھی گئی ہیں وہ تین سب سے بڑی مطلب جو ہے عبادتیں ہیں جس کے تحت انسان اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوا اور اس کے آگے پرستش کرتا ہوا اور پوجا پاٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاکہ بات کو سمجھنے میں مجھے اور آپ کو آسانی ہو تو آئیے ان عبادات کا احاطہ کرتے ہوئے معلومات لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کی طرف اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو سب سے پہلی عبادت جو کی جاتی ہے وہ زبانی عبادت ہے۔ تو زبانی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ زبانی عبادت یہ ہے کہ کسی کے نام کا بھجن بجانا یا دعائیں مانگنا یا مصیبت کے وقت کسی کے نام کی دہائی دینا یا کسی نام کا ورد وظیفہ کرنا، کام کی شروعات سے پہلے کسی کا نام لینا، کسی کو بگڑی بنانے والا حاجت روا سمجھنا اور مشکل کشا کہنا اور کسی کے نام کی قسم کھانا وغیرہ زبانی قسم کی مطلب جو ہے عبادات ہیں جو دنیا میں وارد ہیں اور چلتی پھرتے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ دوسری قسم کی عبادت جہاں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے، اس کی طرف اس کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے، اس کی کبریائی کا اظہار کرنے کے لیے جو دوسری قسم کی عبادت جو دنیا کے اندر رائج ہے وہ ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بدنی عبادت یہ ہے کہ کسی کے آگے رکوع و سجود کرنا، کسی کو فیض حاصل کرنے کے لیے بعض خواہشات کو ترک کر دینا اور برکت حاصل کرنے کے لیے اپنا جسم یا مطلب جو ہے جائیداد یا پھر پائجامہ یا کسی کا نام نشان قائم کر دینا وغیرہ بدنی قسم کی عبادات ہیں۔ یعنی اپنے جسم کے کچھ حلیے کو تبدیل کر دینا، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اپنے آپ کو کسی چیز سے
روک لینا اور پھر مطلب جو ہے اپنی کچھ چیزیں مطلب جو ہے جو پسندیدہ ہیں، چاہے اس میں جائیداد ہی کیوں نہ ہو، مال و دولت ہی کیوں نہ ہو، اسے ان کے حوالے کر دینا، یہ بدنی قسم کی عبادات ہیں جو دنیا میں مطلب رائج شدہ ہیں، جس کے تحت دنیا میں لوگ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسری قسم کی عبادت جو دنیا کے اندر رائج ہے وہ ہے مالی عبادت۔ یہ مالی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مالی عبادت یہ ہے کہ کسی کے نام کے ذریعے سے نظر و نیاز کا دینا، پہلی چیز۔ نمبر دوسرا ہے کہ منت ماننا، اور نمبر تیسرا ہے کہ کسی کے نام کی کھیتی یا جانور پالنا، کسی مقام کو معتبر سمجھ کر اس کے لیے سفر کرنا اور زیارت کرنے جانا، اور کسی سفر کو باعث برکت تصور کرنا، یا پھر مطلب جو ہے وہاں میلہ لگانا، چراغاں لگانا یا کرانا، یا پھر غسل مطلب جو ہے دینا، غلاف چڑھانا، خون کے چھینٹے دینا، بھینٹ چڑھانا، خاص قسم کا لباس پہن کر حاضری دینا، ہمیں وہاں پہ حجامت یعنی بال بنوانا، یا کسی مقام کو پانی کو مقدس قرار دینا اور اس کا استعمال کرنا، وہاں کے جانوروں کا شکار نہ کرنا، اور جو ہے درختوں کی کٹائی اور استعمال کو حرام وغیرہ قرار دینا، مالی قسم کی عبادات ہے۔ یہ وہ مطلب جو ہے عبادات ہیں جس کا تصور اس دنیا میں ہے، اور اس کے ذریعے سے تین قسم کی عبادات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے، اس کی طرف رجوع ہونے، اس کی طرف پلٹنے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کا طریقہ اس دنیا میں دیکھا گیا ہے اور اپنایا گیا ہے اور رائج کردہ یہ عبادات ہیں۔ مگر ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو عبادت کے لائق اگر کوئی ذات اور ہستی ہے تو وہ ایک ہی ایک خدا، ایک ہی ایک ہستی، اور وہ ہے خالق کائنات رب العزت۔ اس لیے کہ یہی مطلب جو ہے وہ ہستی ہے جو ساری دنیا کو اپنی نظروں میں رکھتی ہے، یہی وہ ہستی ہے جو ساری دنیا کے حاجت روائی کرتی ہے، یہی وہ ہستی ہے جس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ زندگی میں عطا کرتی ہے، زندگی سے چھین لیتی ہے، کسی کے پاس سے نکال کر کسی کو عطا کر دیتی ہے، اور کسی کے پاس سے چھین کر اسے آسمان کی طرف بلا لیا جاتا ہے۔ زندگی، موت، زندگی میں پائی جانے والی ساری نعمتیں اور زندگی کے ہر حاصل شدہ نعمت اگر دیکھی جائے تو وہ صرف ایک ہستی دیتی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اس اللہ رب العالمین کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے، اس کی بات کو مانی جائے اور اسے اپنی مطلب جو ہے زندگی میں جاری کیا جائے۔ یہ تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جو مطلب جو ہے دیکھا گیا وہ شرک کے تعلق ہی سے ہم نے دیکھا کہ لوگ شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس شرک کے تعلق سے کہا گیا کہ لوگوں نے شرک کی کیا کیا روپ مطلب بنا لیے اور کس طرح سے انہوں نے مطلب جو ہے شرک کو کرنے کے مطلب طریقہ کار اپنائے، اس کو بھی دیکھنا ہم ضروری ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں مختلف ممالک جو اس دنیا کے اندر ہیں، وہ سارے ممالک میں رہنے والے باشندے سارے کے سارے مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے بھٹی میں پستے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ جہاں رہ گیا مطلب جو ہے شرک کی بات، یہ شرک مطلب جو ہے وہ شرک ہے جو صرف آج کے امت مسلمہ میں نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اور یہی مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کی طرف اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی طرف تمہیں دیکھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں بدلاؤ کا ذریعہ بھی پیدا کرنا چاہیے۔ تو ہم یہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہاں پہ بناوٹی جو خدا لوگوں نے بنا بیٹھے تو وہ کیا مطلب جو ہے خدا تھے، تو کیا انہوں نے ایسے مطلب جو ہے معبود بنا بیٹھے، اس کی طرف بھی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے مطلب اگر دیکھیں گے تو عبادت کے لیے جو عبادت کے تین طریقے تھے، ان طریقے کے مطابق انہوں نے مطلب جو ہے سجدہ ریز ہونا، کسی کو حاجت روا بنا لینا، کسی کے آگے مطلب جو ہے اپنی مرادیں مطلب جو ہے بھیجنا، چراغاں کرنا، غسل دینا، اور پھر مطلب جو ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کسی چیز کو مقدس قرار دینا۔ یہ ساری چیزوں میں سب سے پہلے لوگوں نے جو دیکھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو وہ جانکاری دی گئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ، جو کھوج کا رویہ اپنایا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا کہ یہ میرا خدا ہے، وہ خدا بھی مطلب جو ہے ختم ہو گیا،
تو کہا یہ تو ڈوبنے والا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا خدا ہے، وہ سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کھوج کی مطلب جو ہے شکلیں بدلتی رہیں، اور آخر میں اللہ رب العالمین کو کھوج نکالا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہے میرا وہ خدا جس کی تفصیل قرآن میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے۔ اسی تعلق سے سب سے پہلے لوگوں نے اگر کسی کو خدا اور معبود بنا لیا ہے، کسی کے آگے جھکنے کا مطلب تصور شروع کیا، تو وہ ہے مظاہر قدرت، یعنی قدرت کی مختلف مطلب چیزیں، کہ انسان خوبصورت پتھر تھے، کار آمد ہونے والے مختلف قسم کے جانور تھے، سرسبز و شاداب باغات میں سے ایک مطلب جو ہے کوئی خوبصورت درخت تھا جو بہت زیادہ طاقتور، بہت زیادہ گھنا اور بہت زیادہ مضبوط جڑوں والا تھا۔ کبھی مطلب جو ہے دیکھا گیا کہ پہاڑ، جو اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اس کے تقدس کو بھی لوگوں نے مطلب سمجھا کہ یہ خدا ہے، اور پھر بہتی ہوئی ندیوں نالوں کو بھی مطلب جو ہے لوگوں نے مطلب جو ہے خدا بنا لیا۔ اور اتنا ہی نہیں، ندی، نالے، وحشی درندے، مہلک بیماریاں، آتش فشاں پہاڑ اور بہت سے دیگر مطلب جو ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی خوبصورت چیزیں ہیں، ان سب کو لوگوں نے مظاہر قدرت کو دیکھتے ہوئے قدرت کے ان مطلب خوبصورتی کی مطلب جو ہے چیزوں کو دیکھا اور اس کو انہوں نے خدا بنا لیا، جس کی تفصیل ابھی آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ذریعے سے بتائی گئی، اور اسی کے ذریعے سے لوگوں نے اس کو مطلب جو ہے کیا تصور کیا؟ خدا تصور کرنے لگے۔ دوسری مطلب جو ہے لوگوں نے جو خدا تصور کیا، اس میں دوسری چیز تھی فلکیات، یعنی جو آسمان جو بنایا گیا ہے، اس آسمان میں اللہ رب العالمین نے بے شمار قسم کے سیارات جو گھومتے ہیں، جو مختلف مطلب جو ہے ایک دوسرے کے گرد مطلب جو ہے گھومتے ہوئے، گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو جغرافیہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ اس عالم فلکیات کو بھی لوگوں نے دیکھا، جہاں چاند، سورج، ستارے ہیں، ان سب کو لوگوں نے دیکھ کر تصور کر لیا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، اس لیے اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کے آگے اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اور اس کی باتیں مطلب جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری رکھوالی کرتے ہیں، ہماری مرادیں سنتے ہیں، اور وہ مطلب جو ہے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نمبر تیسرے مطلب جو ہے جو لوگوں نے تصور کر کے جو خدا بنا لیے، وہ مطلب جو ہے جو گمراہیاں تھی، وہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے 1,24,000 مطلب جو ہے انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے گئے، جو برگزیدہ تھے، اور اپنی زندگی کے اعتبار سے انہوں نے بڑی بڑی مطلب جو ہے قربانیاں دے کر اس دنیا کے رہنے والے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کا بہترین کام انجام دیا۔ ان کی اچھائی، ان کے کردار کی خوبصورتی اور ان کے بلانے کے اس چلن کو لوگوں نے جو تصور کیا، وہ ان کو مطلب جو ہے جب انتقال کر گئے تو ان کو عبادت کا مستحق مطلب قرار دیا گیا، اور اسی کے عوض انہوں نے جو طریقہ اپنایا کہ ان کے جاتے ہی ان کی عبادت شروع کر دی۔ چاہے کفار مکہ اگر دیکھا جائے تو عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور یہود مطلب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام، اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کی عبادت کی شروعات کی اور ان کو خدا بنایا، اور ان کی معلومات کی طرف عمل کرنے کی بجائے ان کو مطلب جو ہے پوجا پاٹ کرنے لگے، ان کی خبروں کو انہوں نے مطلب کیا کر دیا؟ عبادت گاہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ تیسرا مطلب جو ہے اگر دیکھا جائے تو چوتھے قسم کی جو لوگوں نے گمراہی اختیار کی، جن کو خدا بنا بیٹھے، جس کی طرف رجوع ہونے کا طریقہ انہوں نے، جو ہم نے پچھلے اس میں دیکھا کہ عبادات کے 3 مطلب جو ہے جو طریقہ کار تھے، ان کے تحت لوگوں نے جو رجوع کیا، وہ چوتھے قسم کے تھے کہ دنیا میں جب انبیاء کرام گزر گئے تو وہاں پر بہت سارے اولیاء کرام مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آئے، جو داعیان اسلام کی ذریعے سے لوگوں کے قریب پہنچتے، انہیں مطلب جو ہے اللہ کا دین پہنچاتے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کرنے کی ممکنات کوشش کیا کرتے تھے۔ ان اولیاء کرام کی اپنی زندگیاں تھی، ان کی اپنی پاکیزگی تھی، ان کی اپنی جستجو تھی، جو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ان کو بھی مطلب جو ہے کیا کر لیا؟ اللہ کے مطلب جو ہے پسندیدہ بندے، مقرب ترین بندے تصور کرنے لگا، اور اسی کے عوض ان کے قریب ہونے کے لیے ان کی بات مطلب جو ہے سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کو انہوں نے پوجا پاٹ کا ذریعہ بنا لیا۔ اور بعض مطلب جو ہے مسلم اور بخاری کے حدیث میں اس طرح کی روایت کی جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے پاک باز بندوں کی عبادت کر رہے تھے، ان کے سلسلے میں کہا گیا
کہ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ اگر ان میں سے کوئی نیک مرد ہوتا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو مسجد بنا لیتے اور یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے. یعنی یہاں پہ واضح طور پر بتایا گیا کہ لوگ مطلب جو ہے اسی طرح کی مطلب جو ہے کوششیں کرنے لگے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے اور ان کی مطلب جو ہے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونے کی مطلب جو ہے شروعات کر دی. اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اپنی آخری بیماری میں ارشاد فرمایا یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو, انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. وہ مطلب جو ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو تلقین کی, فرمایا کہ گزشتہ دور کی امتوں نے اپنے بزرگوں اور پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا, میں تمہیں اس سے روکتا ہوں, آگاہ رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لو. یعنی یہی وہ چیز ہے جسے لوگوں نے اسی طرح کا رویہ اپناتے ہوئے اس طرح کی کوششیں کی اور ان کو عبادت گاہ بنا کر ان کے آگے پوجا پاٹ کرنے لگے, ان کے آگے مطلب جو ہے مرادیں پیش کی جانے لگی اور مختلف طریقے سے بات کو مطلب جو ہے ان کے سامنے پیش کرنے اور کسی انجانے اور نہ انجانے میں کبھی کوئی بات مطلب اللہ رب العالمین کے اذن سے اگر وہ قبول ہو گئی تو لوگوں نے اس کا مطلب جو ہے شریک ان مطلب جو ہے اولیاء کرام کے لوگوں کو یا پھر ان کی قبروں کو وہاں پہ مطلب جو ہے شریک ٹھہرایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ چاہیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے ایک بار ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں اور اگر اللہ چاہے تو مطلب جو ہے یہ چیز ممکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے, جبکہ تمہیں یوں کہنا چاہیے جو اللہ چاہے. میں مطلب جو ہے کوئی انسان اپنی مطلب جو ہے چاہ سے کوئی کام نہیں کرتا, بلکہ اگر اللہ چاہے تو وہ چیز ممکنات میں سے ہے. کسی کو اس طرح کی چھوٹی چیز کے ذریعے سے بھی اللہ کے ہم نوا بنا دینا, اس کے ہم درجہ مطلب بنانا, اس کی ممانعت بھی کی گئی ہے اور اسے مطلب جو ہے روکا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک بحیرہ کوفہ کے قریب سے ایک شہر ہے, وہاں پہ کہا گیا کہ لوگوں نے ایک مطلب جو ہے جو بادشاہ تھے اس کو سردار بنا لیا تھا اور اس سردار کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اس وقت مطلب جو ہے ایک شخص جو صحابی ہیں وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اس طرح کے رویے کو دیکھا تو وہ مطلب جو ہے سوچے کہ اس سے زیادہ مستحق تو وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے آگے سجدہ کرنے کا حق ہے, کیونکہ وہ ہستی ہیں جنہوں جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور پھر وہ جو ہے ہمیں تعلیم تبلیغ کیا کرتے ہیں اور وہ ان کا حق ہے تو ہمیں یہی مطلب جو ہے کرنا چاہیے. یہ سوچ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح کا مستحق تو آپ ہیں جبکہ وہ سردار کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر میری قبر سے گزرو گے, اگر میرا انتقال ہو جائے تو جب تم اس کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اس کے آگے سجدہ کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں رسول اللہ, میں ضرور مطلب سجدہ کروں گا. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا نہیں, آپ نے فرمایا کہ تم ایسا مت کرو, اگر میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں, اس لیے کہ ان کے لیے ان کے مردوں کا بڑا حق ہے. یعنی یہاں پہ جو وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے وہ ہے شرک کے تعلق سے. کہا گیا کہ اولیاء کرام کا اس طرح سے مطلب جو ہے لوگوں کو تعظیم کرنا اور اس کے ذریعے سے ان کے آگے کبریائی بیان کرنا, اس کے پیچھے بھی مطلب جو ہے بڑا ایک اہم رول مطلب جو ہے لوگوں کا ہے. وہ ہوا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل میں لوگوں نے جو ہے رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت جب اختیار کر لی تو لوگ اللہ کے برگزیدہ بننے کے لیے اپنے جسم پر مطلب جو ہے ظلم کیا کرتے تھے. تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے, بیویوں سے تعلق ختم کر دیا, ماں باپ سے تعلق ختم کر دیا, جنگلوں میں رہنے لگے, بھوکے پیاسے رہنے لگے, اپنی جنسی خواہشات پر مطلب جو ہے انہوں نے بند باندھ لیے اور کھانا پینا چھوڑ کر مختلف اپنے جسم کو تکلیف دیتے. ایک کس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دلدل میں کئی مطلب جو ہے سال تک پڑے رہے. کسی اس میں بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو مطلب جو ہے
گندگی میں پڑے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم میں مطلب جو ہے سڑان پیدا ہو گئی، جس میں کیڑے پڑ گئے، تو لوگ مطلب جو ہے اس کیڑوں کو کھانے دیتے اور صبر کر کے بیٹھے رہتے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے برگزیدے بندے بن جائے۔ تو اس طرح کی مختلف حرکات تھیں جو اس وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ چاہنے لگ گئے اور پھر مطلب جو ہے ان کی زیارت کرنے لگے۔ جب زیارت بڑھنے لگی تو شیطان نے انہیں بہکا دیا، اس بہکاوے کے نتیجے میں لوگ مطلب ان کے پاس حاجتیں مطلب پیش کرنے لگے اور ان سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے آپ دعا کیجئے تاکہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین، کیونکہ آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اس وجہ سے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو مطلب جو ہے وہ مانتا ہے۔ جب لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی جس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کی مطلب جو ہے مرادیں بر آ گئیں، اس کے نتیجے میں لوگوں نے مطلب جو ہے ان اولیاء کرام کو، ان راہب لوگوں کو، ان مطلب بزرگان دین کو انہوں نے اپنا مطلب جو ہے پوجے کا یا پھر ان کے آگے سجدہ ریز ہونے والا، ہمسر ٹھہرانے والا مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے حصہ قرار دے دیا، اور اسی کے نتیجے میں شرک کی شروعات ہو گئی۔ اور نیکسٹ مطلب اگر دیکھا جائے تو لوگوں نے جو معبود بنائے اس میں ایک جنات کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جنات اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک مطلب جو ہے مخلوق ہے، جس طرح انسان ہے اسی طرح جن بھی ہیں۔ اسی وجہ سے تو قرآن مجید میں جہاں غلبہ مطلب جو ہے اسلام کے لیے جہاں مقصد عظیم عطا کیا گیا، اس آیت میں باقاعدہ طور پر جنات کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ اس طرح ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یعنی جو جنات ہیں وہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں، اور اللہ کی طرف سے وہ بھی اس میں سے اچھے اور بد لوگ بھی اس میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جو تفصیلات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ ہمارے نبی ہیں اس طرح وہ جنوں کے بھی نبی ہیں، ان کی سننے کے لیے ہم نے تاریخ کے ان صفات کے ساتھ، ان آیات کریمہ کی تفصیل کے ساتھ، ہم سورہ جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جنہوں نے مطلب اٹھا کر اپنی طرف لے گئے اور وہاں پہ پیغام حق بیان کرنے کے لیے کہا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام بیان کیا تو کئی مطلب جو ہے جنات تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرتے ہوئے انہوں نے اسلام میں داخلہ کر لیا تھا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو جنات کے تعلق سے مختلف مدوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، مگر لوگوں نے دیکھا کہ یہ جنات مطلب جو ہے ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں، اور کبھی کوئی شریر مطلب جو ہے جن ہوتا ہے جو مختلف طریقے سے لوگوں کو ستاتا مطلب جو ہے تو اس طرح سے یہ ہیبت زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور وہ سمجھے کہ ہمارے سے زیادہ پاورفل ہیں اور ان کے آگے ہم سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ان کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہالت کی بنا پر، علم کے نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے مطلب جو ہے ان جنات کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دی، اور اس پوجا پاٹ کے نتیجے میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ہم مطلب اگر دیکھیں تو سورہ سبا آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتا ہے، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ یعنی مطلب جو ہے تفصیلات مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ جنوں کے آگے سجدہ ریز ہونا، ان کی طرف رجوع ہونا اور ان کو پاورفل تصور کرتے ہوئے اللہ کا ہمسر قرار دینا، یہ مطلب وہ ڈر اور خوف کا نتیجہ تھا جو لوگوں نے جنات کے سلسلے میں کیا۔ اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے تاریخ کے صفات یہ بھی بتاتے ہیں وہ کسی سفر کے لیے نکلتے، کسی بیاباں میں کھڑے ہو جاتے تو وہاں انہیں ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ جنات مطلب جو ہے خالی جگہوں پہ رہا کرتے ہیں، اور مطلب جو ہے وہاں اسی وجہ سے کہا گیا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو اور گھروں کو خالی نہ چھوڑا کرو، اور یہ بھی کہا گیا کہ گھروں کے اندر اور مطلب جو ہے جہاں مطلب جو ہے آبادی نہیں ہوتی وہاں کے سلسلے میں کہا گیا کہ قرآن کو پڑھا کرو، وہاں جنات بسیرا نہیں کرتے۔ تو یہ جو سفر کیا کرتے تھے یہ لوگ مطلب کہیں خالی جگہ میں پہنچ جاتے تو وہاں پر پکار کر مطلب کہتے کہ اے مطلب جو ہے اس مقام کے، اس جگہ کے جن، ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہمیں تو اپنی پناہ میں لے لے۔ اس طرح کا رویہ ان کے درمیان تھا۔ تو یہ بھی وہ ایک خوف، ایک ڈر، ایک مطلب جو ہے اس کی بڑائی کو مطلب جو ہے اپنے اندر ہیبت طاری کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس کو بھی خدا بنا لیا اور اس کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے۔ یہ پانچواں قسم کے مطلب جو ہے وہ معبود تھا، بناوٹی خدا، جو لوگوں نے اس طرح بنائے تھے۔ چھٹے قسم کا جو معبود لوگوں نے بنایا اور جس کے آگے سجدہ ریز ہونے کا جو رواج دنیا میں دیکھا گیا وہ ہے بادشاہ اور سلاطین۔ یعنی یہ بادشاہ جو
हुकूमत मतलब किया करते हैं, जिनके पास पावर होता है, और उसके ज़रिए से वो मुख्तलिफ मतलब जो है अपने तरीक़ेकार के ज़रिए से लोगों पर हुकूमतें किया करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो हिंदुस्तान, मुल्क चीन, जापान और मतलब जो है वहाँ के बादशाह लोगों के सिलसिले में कहा जाता है कि इनके फरमा रवाओं की परस्तिश मतलब जो है की जाती थी, और सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है। हिंदुओं का ये अकीदा है कि बादशाह का जिस्म जन्नत की मिट्टी से तैयार होता है और इसका दर्शन करना वाजिब सवाब है। इसी वजह से इनकी अगर कहानियों की तरफ देखा जाए तो महाभारत वगैरह की मतलब जो तफसीलात हमारे सामने आती हैं, उसमें इसी बादशाह की कॉन्सेप्ट है, जहां पे उसके आगे सिजदा रेज हो जाना, उसको फरमा रवा मतलब जो है तसव्वुर करना, और इसे जन्नत की मिट्टी तसव्वुर करना, और इसके दर्शन को बाइसे बरकत तसव्वुर करना, इस तरह का रिवाज इनके दरमियान है। इसी की तफसीलात को अगर देखना चाहें तो हम फिरऔन के उस मतलब जो है मूसा अलैहिस्सलाम की दौर की तरफ बढ़कर देखें, जहां पर इसी फिरऔन की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जा वजह मतलब जो है तफसीलात बयान की हैं कि यही वो फिरऔन था जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मतलब जो है बादशाह तसव्वुर किया जाता था, जो अपने आप को अल्लाह का हमनवा तसव्वुर करता, अल्लाह के बराबरी का दर्जा तसव्वुर करता, और समझता कि मैं ही मतलब खुदा हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं, मैं ही मौत देता हूं। तफसीलात के पन्नों को अगर खोल कर देखा जाए तो हमें मुख्तलिफ मतलब जो है आयात करीमा से जो मालूम होता है कि वहां मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग के हक के साथ जब फिरऔन के सामने हक का कलीमा बुलंद किया और वहां कहा कि मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देता है, तो फिरऔन ने जो काम किया, कहा कि जाओ जाकर जो जेल में जो जिंदान में बंद हैं उनमें से 2 लोगों को ले आओ। एक है मासूम शख्स जो मतलब जो है गिरफ्तार हो गया है, एक है वो शख्स जो जुल्म के नतीजे में गिरफ्तार कर दिया गया है। दोनों को लाया गया, मासूम शख्स के गले को काट कर मतलब जो है उसे कत्ल कर दिया गया, और जो जालिम था उसे आजाद कर दिया गया, और कह के बड़े मतलब जो है तंजिया मुस्कुराहट के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर फरमाया कि ये देखो तुम मतलब जो है क्या कहते हो, जबकि तुम्हारा खुदा जिंदगी और मौत देता है, मैं भी तो वही करता हूं। मैंने इसको जो जालिम था उसको जिंदगी दे दी, जो मासूम है उसे जिंदगी से मतलब जो है महरूम कर दिया, ये मैं भी करता हूं, तो तुम्हारा मतलब जो है क्या है कि खुदा कौन है। ये वो मतलब जो है क्या कहेंगे फक्रिया कलिमात हैं जिसके जरिए से मालूम होता है कि बादशाह जो होते थे, सलातीन जो हुआ करते थे, तो ये सारे भी मतलब जो है इस तरह का हमनवा ठहराने का एक तरीका उन्होंने अपना लिया था। मजीद सफ़ात को पलट कर कुरान के देखा जाए तो वहां एक शख्स का और भी तस्करा मिलता है, वो है नमरूद। वही वो नमरूद है जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बताई हुई अहकामात और उस तबलीग हक को उसने कबूल नहीं किया, और उसके अवज मतलब जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में मतलब जो है डाल दिया। वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मतलब बाप से भी मुखातिब होकर कहा था कि अब्बा जान आप अपनी मुख्तलिफ बनाई हुई अपनी मूर्तियों के मतलब जो है क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी के एवज मतलब जो है बात मतलब बढ़ती चली गई, और उसी के नतीजे में जब उस बादशाह ने देखा कि इसकी इस मतलब जो है भड़काई हुई आग एक वाहिद इलाह की बात जब मतलब दुनिया में फैलेगी तो मेरी कुर्सी मतलब जो है खतरे में पड़ जाएगी। इस वजह से पहला काम जो किया गया वो यही था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ो और इन्हें मतलब जो है एक दहकती हुई अलाव को तैयार किया जाए और इन्हें मतलब उसमें डालकर जलाकर राख कर दिया जाए, और इस सजा के जरिए से लोगों में दहशत और वहशत और मतलब जो है वहां दरिंदगी के जरिए से इनके दिलों को काबू किया जाए। ये वो तरीक़ाकार है जो सलातीन इस्तेमाल किया करते थे, और इस तरह से लोग उनकी मतलब जो है पूजा पाठ किया करते थे और उनके आगे सिजदा रेज़ हुआ करते थे। फिर जो बनावटी खुदाओं की अगर तफसीलात अगर देखी जाए, जिसे शिर्क की मद के साथ मैं और आप जानते हैं, उसमें 7वें किस्म का जो बनावटी खुदा लोगों ने बना लिया वो है फरिश्ते। फरिश्ते एक मतलब आसमानी मखलूक हैं, और ये वो मखलूक हैं जो रोशनी से मतलब पैदा किए गए, नूर से मतलब बनाए गए हैं और बड़े खूबसूरत हैं, और जिनके ताल्लुक से जो अहादीस करीमा के जरिए से मुझे और आपको मालूम होता है कि उनके पंख हैं वो मतलब जो है वाइट मतलब जो है रोशनी के साथ मतलब पैदा किए गए हैं। तो ये तमाम तफसीलात मुझे मिलती हैं, तो लोगों ने मतलब जो है तसव्वुर कर लिया, कुफारे मक्का का मतलब जो है जो अरब का तसव्वुर था वो ये तसव्वुर करते थे कि खुदा की बेटियां मतलब इन फरिश्तों को करार देते थे, इनकी इबादत करते थे। इसी वजह से सूरह सबा आयत नंबर 44 में आगे बढ़ते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह इसकी मतलब जो है तफसीलात बयान करता है कि जिस रोज अल्लाह पाक सबको जमा करेगा फिर फरिश्तों से सवाल करेगा कि क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे। यानी इसके जरिए से वज़ाहिर
وضاحت مطلب میرے سامنے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے فرشتوں کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کو مطلب جو ہے پوجنے لگے اور تصور کرنے لگے کہ یہ مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے خوبصورت مخلوق ہے جو اللہ رب العالمین کی اولاد ہیں اور یہ مطلب جو ہے ان کی ہمنوا ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں نے مطلب جو ہے مختلف معبودان جو ہندو مت میں آپ مطلب تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں نے ایک خدا، اس کے بچے اور ان بچوں کی مطلب جو ہے مختلف بیویوں کے ساتھ مطلب جو ہے مختلف بچوں کے ساتھ ایک لمبی لڑی خداؤں کی انہوں نے تعمیر کر لی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے وہ تصور، وہ کانسیپٹ اپنے دماغوں میں بٹھا لیا۔ نیکسٹ مطلب جو ہے اور آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو لوگوں کی جو خرابیاں جو پیدا ہوئی، جو بنیاد بنی، جو چیزیں مطلب ان کی زندگی میں وارد ہوئی اور مطلب جو ہے راستے ٹیڑے ہو گئے، اس کی وجہ ایک وہ بھی ہے کہ بناوٹی خدا جو لوگوں نے بنائے وہ بزرگوں کے بت ہے، یعنی لوگ جہاں مطلب جو ہے ان کی پوجا اس وقت کرتے جو ہم نے بزرگ نے دین کے سلسلے میں کہا کہ وہ اچھی باتیں بتاتے تو ان کی بات ماننے کی بجائے ان کی تعریف کے گن گاتے ہوئے ان کی مطلب جو ہے مرید بن جانا اور ان کو مطلب جو ہے بے جا تعریفیں کرنا اور ان کی مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے تعظیم میں جھک جانا، مطلب جو ہے یہ زندے رہتے ہوئے انہوں نے کام کیا۔ جب وہ لوگ مر گئے تو لوگوں نے مطلب جو ہے جہاں مطلب جو ہے ان کی تعظیم زندوں میں کیا کرتے تھے، مر جانے کے بعد ان کے بت مطلب جو ہے تراشنا شروع کر دیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ اسے سورہ انعام آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ یہ کیا تو بتوں کو خدا بنا کر پوجتا ہے، میں تجھ کو اور تیری قوم کو سری گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جو انہوں نے بت بنائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے باپ کے سلسلے میں معلومات ہوتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے ایک بت مطلب جو ہے بنانے والا مطلب جو ہے ایک شخص تھا جو اپنی بھٹی میں مختلف قسم کے بت مطلب جو ہے تراشا کرتا تھا، اور اسی بتوں کے سلسلے میں مطلب کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم ان بتوں کو پوجتے ہو جو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ تو لوگوں نے جو طریقہ اپنایا، ان کے بت بنائے اور ان کے آگے تعظیم مطلب جو ہے کرنی شروعات کر دی۔ تو نیکسٹ مطلب جو ہے اگر دیکھیں تو 8ویں قسم کی جو گمراہی جو دماغوں کے فتور کی وجہ سے پیدا ہوئی وہ یہ ہے بزرگوں کی قبریں اور خانقاہیں تعمیر کی گئیں۔ جہاں بت بنائے وہاں تو ان کی مورتیاں تھیں، اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ لات اور عزا کو مطلب جو ہے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ پہلے مطلب گزرے ہوئے بزرگان دین تھے جن کی تعظیم میں انہوں نے ان کے بت بنا لیے۔ تو یہ تفصیلات ہمیں ان کے سلسلے میں ملتی ہے، مگر لوگوں نے جہاں بت نہیں بنانا تھا وہاں مطلب جو ہے جو ان کی قبریں تھیں ان کی قبروں کو بھی وہاں خانقاہ بنا کر وہاں ان کے اوپر مطلب جو ہے بڑی بڑی مزاریں بنا کر وہاں انہوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی اور مطلب جو ہے وہاں اس کی تعظیم کرنے لگے، جس کے تعلق سے ابھی آپ کے سامنے احادیث کریمہ مختلف آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خبر کے سلسلے میں مطلب جو ہے وضاحت کرتے ہوئے جو بات فرمائی کہ میرے مرنے کے بعد میری خبر کو مطلب جو ہے آستانہ نہ بنانا اور اس سے آگے سجدہ ریز نہ ہونا، اس کی تفصیلات مجھے اور آپ کو مطلب بتائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو کیا بنایا، مسجد بنا لیا تھا۔ یعنی لوگوں نے مختلف قسم سے اس طرح سے تعظیم مطلب جو ہے طریقہ اپنایا اور اس کے آگے انہوں نے آستانے بنائے۔ ہم مطلب تاریخ کے صفحات کو اگر قرآن مجید کے صفحات کے ساتھ مطلب کھول کر دیکھا جائے تو سورہ کہف کی تفصیلات مطلب ہمیں جو ملتی ہیں جو ہر جمعہ کو میں اور آپ پڑھتے ہیں، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ جو اصحاب کہف تھے یہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے اس دور کے مطلب جو ہے لوگ تھے جن پر ظلم کیا گیا، جنہیں توحید کی گواہی دینے کی اجازت نہ دی گئی، تو اس وقت یہ مطلب جو ہے پناہ لینے کے لیے غار میں چلے گئے اور وہاں غار سے مطلب جو ہے انہوں نے 100 سال انہوں نے مطلب گزارا۔ تو اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ لوگوں کی جو مطلب جو ہے جو سوچ ہے، جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے گا، ان کو وضاحت کے ساتھ اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے۔ اس وجہ سے وہاں مطلب جو ہے اصحاب کہف کو اس غار میں 100 سال تک وہاں ان کو رکھا اور پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ جب وہ
وہ مطلب جو ہے پیسہ لے کر مطلب جو ہے بستی میں گئے اور وہاں خریداری کے لیے گئے تو لوگوں نے انہیں دیکھا کہ کیونکہ ان کا لباس، ان کا مطلب جو ہے جو استعمال ہونے والا سکہ اور ان کا طرز گفتگو، یہ سارا کچھ مطلب جو ہے قدیم دور کا ہے، یعنی پرانے دور کے یہ لوگ لگتے ہیں، تو ان کے پیچھے وہ بھاگے بھاگے آئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس پھر غار میں واپس لے آیا اور وہاں ان کی موت ہو گئی اور آسمان پر انہیں اٹھا لیا گیا۔ اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے سورہ کہف میں تفصیل بتائی جاتی ہے۔ اس وقت لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تو انہوں نے اس حقیقت کو جو اللہ رب العالمین انہیں دکھانا چاہتا تھا، اس حقیقت پر غور و فکر کرنے کی بجائے، اس پر نظر ثانی کرنے کی بجائے، اس پر جم جانے کی بجائے، اس پر مطلب جو ہے تدبر کرنے کی بجائے جو لوگوں نے طریقہ اپنایا تھا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا یہ تو معتبر لوگ ہیں، یہ تو ایسے مطلب جو ہے کیا ہے اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں، تو ان پر کون سا مقبرہ بنایا جائے، کون سی مطلب جو ہے عبادت گاہ بنائی جائے اور کس طرح ہم ان کے آگے سجدہ ریز ہو کر ان کے پاس ہم مرادیں پیش کی جائے۔ یہ تفصیلات بتاتے ہوئے سورہ کہف مجھے اور آپ کو توحید کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شرک ہی ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ یہ تفصیلات اس مطلب جو ہے نائنتھ قسم کی جو گمراہی ہے جو مجھے اور آپ کو اس شرک میں مبتلا کر دیتی ہے اور راہ راست سے ہٹا دیتی ہے، وہ یہی بزرگوں کی خبریں ہیں جو مطلب جو ہے اپنی زندگی میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے، اللہ کے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور وہ مطلب جو ہے تبلیغ کے حق کے خاطر انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے۔ ان کی نصیحتوں بھری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، نصیحتوں بھرے مطلب جو ہے طرز عمل ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر اس طرز عمل کی نشاندہی نہ ہم کرتے ہیں، نہ مطلب جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں، نہ اس کی طرف غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا کر ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے وہ لوگ ہیں جو بہت برگزیدہ تھے، ان کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرو، اس لیے کہ زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جس میں اتار چڑھاؤ، جس میں پریشانیاں، جس میں مطلب جو ہے خوشیاں، جس میں حادثات، جس میں تکلیفیں انسان کی زندگی پر وارد ہوتے رہتے ہیں، اور انسان جب پریشان حال ہوتا ہے تو کسی کے آگے سجدہ ریز ہو کر مانگنا چاہتا ہے کہ ہمیں اس مشکل سے نکال لے، تو اس مشکل پریشانی کو نکالنے کا جو ذریعہ لوگوں نے تصور کیا کہ غلط کے سوچنے کا غلط فطور جو پیدا ہوا، وہ یہ سمجھا کہ یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مطلب جو ہے وسیلہ بنتے ہیں، یہ مطلب جو ہے اللہ کے قریب ترین ہیں اور اسے قرب کے نتیجے ہی میں مطلب جو ہے ہماری اللہ کے پاس رسائی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں نے مطلب جو ہے جو تصور کیا کہ وہ مطلب جو ہے ان کے پاس پیش قدمی کی جائے اور اس کے ذریعے سے مانگا جائے، جبکہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو تفصیلات مجھے اور آپ کو مطلب وہاں پہنچائی جاتی ہیں وہ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کچن میں اگر نمک کی کمی ہو جائے تو اللہ سے مانگو، وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ تم میری طرف مطلب جو ہے جب آگے بڑھتے ہو تو میں تمہارا ہاتھ بن جاتا ہوں، تمہارا پیر بن جاتا ہوں، تمہاری آنکھ بن جاتا ہوں، تمہاری سماعت بن جاتا ہوں اور تمہارا مطلب جو ہے میں سب کچھ بن جاتا ہوں۔ تم ایک قدم آتے ہو میں 100 قدم آتا ہوں، تم چل کر آتے ہو میں دوڑ کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ یہ ہے وہ خدا جو ہر وقت ہر جگہ مطلب موجود ہے اور اسے پکارو تو وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، ہماری مرادوں کو ضرور سنتا ہے۔ اور اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے احادیث کریمہ آئی، جب اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ اللہ کے پاس مانگتا ہے تو اسے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس مانگے اور وہ اسے عطا نہ کر دے۔ اس وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہے۔ سب سے پہلے جب انسان دعا کے ذریعے سے جب اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو پھر یا تو اس کی جو مانگا گیا ہے اس کی مراد کو پوری کر دیا جاتا ہے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ اس کی مراد کو پورا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے اوپر آنے والی مطلب جو ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ پیچھے مطلب جو ہے کون سی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ پر وارد ہونے والی ہیں، تو وہ بلاؤں کو، وہ پریشانیوں کو، وہ حادثات کو ٹال دیتا ہے۔
नंबर तीसरी जो मुराद मतलब जो है इस दुआओं के नतीजे में मेरे और आपके लिए रखता है वो ये है कि ये दुआएं कबूल नहीं करता बल्कि आसमान के लिए उठा कर रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पहुंचता है तो वहां इंसान के नाम अमाल में कमी वाक़ा होती है तराजू में, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है कि ले आओ, तो उस वक्त दुआओं को लाया जाता है और वहां डाल दिया जाता है। उस वक्त के सिलसिले में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा उस वक्त भी लालच इस किस्म का है कि वहां वो पुकार कर कहता है कि काश मेरी दुआ दुनिया में कोई कबूल ही न होती और सारी दुआएं यहां पर ही मतलब जो है जमा करके डाल दी जाती और मुझे दर्जात में बुलंदी अता होती। यानी ये वो कैफियत हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मांगने के नतीजे में अता होती है। मगर इंसानों का मतलब जो है ये हाल है कि वो मतलब जो है उसके पास मतलब डायरेक्ट मांगने की बजाय इल्म के न होने की बिना पर, जहालत की बिना पर, गुमराह रास्तों में भटकने की बिना पर और कुरान पर तदब्बुर न करने की बिना पर, इसको न पढ़ने की बिना पर, इसकी तरफ रुजू न होने की बिना पर जो गुमराहियां मेरे और आपके पास आई कि हमने बुजुर्गों की कब्रों को मतलब जो है क्या बना लिया, खानखा बना लिया और इसे मतलब जो है सिजदारेज होने का, मुरादें पेश करने का जरिया भी मतलब जो है हमने बना लिया। और 10वां और आखिरी किस्म का जो हमने मतलब जो है अपने अकल की फतूर की बिना पर, जहालत और लाइल्मी की बिना पर जो हमने तरीक़ेकार अपनाया, जो माबूद बना लिया, जो दुनिया में देखा गया है, जो राइज करता है, वो चीजें ये हैं कि लोगों ने बुजुर्गाने दीन की मुख्तलिफ इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जो वो इस्तेमाल किया करते थे उन तमाम को मतलब जो है उनकी निशानियां तसव्वुर करते हुए उसको इतनी अहमियत, इतनी अहमियत, इतनी अहमियत दी कि उसको उन्होंने बाकायदा तौर पर पूजने का जरिया बना लिया। लोगों ने ऐसा रवैया अपना लिया जिसके एवज मतलब जो है वो खुदा के साजी की बन हद तक मतलब जो है उन्हें ठहरा लिया और उसके आगे सिजदा रेज होने लगे। तो इसी वजह से तो मतलब जो है सूरह माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह इरशाद फरमाता है, जो लोग जानवर और जो जानवर आस्तीनों पर ज़ुबह किया जाता है इनका खाना हराम है। यानी वाज़ेह तौर पे कहा गया ये मुशरिकीन जो कौमें थी जो दुनिया में गुजरी भी हैं और दुनिया में जो मौजूद हैं, ये मतलब जो है चीज़ों की इबादत जो किया करते हैं वो गलत तरीक़ेकार है और वो इन चीज़ों की पूजने लगते हैं, इसकी ताज़ीम करते हैं, इसके आगे सिजदा रेज़ होते हैं और इसकी बड़ी अहमियत हासिल है। और तारीख के सफ़ात को अगर पलट कर देखा जाए तो हर दौर के अंदर लोगों ने मतलब जो है जो झगड़ा किया, जो जंगें लड़ी गई और आपस में कताल और मतलब जो है जिहाद का जो मामला पेश किया गया वो वही वो चीज़ें थी, वो मतलब जो है अंबिया कराम की कुछ चीज़ें थी जो वो इस्तेमाल किया करते थे। मसलन मतलब जो है उनके इस्तेमाल होने वाले बर्तन वगैरह, उनके सोने वाला बिस्तर वगैरह, उनका कोई चुगा, उनका कोई मतलब जो है उनका बाल या फिर उनकी मतलब जो है इस्तेमाल होने वाली अंगूठी या मतलब जो है कोई मतलब जो है गले का कोई हार था, कोई माला थी, कोई मतलब जो है ऐसी मतलब जो है मुख्तलिफ चीजें थी। इसको इतना अहमियत दी गई कि उसको ताजीम की हद तक मतलब जो है उसे रखा और लोग उसे देखना, उसकी जियारत करना, उसके आगे चढ़ावे चढ़ाना और उसके आगे मतलब जो है उन्होंने गलत काम जब एक शुरू हो जाता है तो हजारों दर मतलब जो है खुलते चले जाते हैं और वहां से मतलब जो है शिर्क की इब्तिदा हो जाती है। शिर्क हमने देखा कि शिर्क किसी की जात, सिफात और इख्तियारात में मतलब जो है किसी को साजी मतलब तसव्वुर करना वो मतलब जो है शिर्क है। शिर्क के ताल्लुक से हमने ये भी डेफिनेशन देखा कि किसी जानदार या बेजान, जिंदा या मुर्दा मखलूक को खालिक का शरीक और इख्तिदार समझने का नाम भी शिर्क कहलाता है और इन मदों के साथ लोगों ने बनावटी खुदा बनाकर बाकायदा तौर पर इसकी पूजा पाठ शुरू कर दी और इनके आगे सिजदारेज़ हो गए। इन्हीं सारी बातों के मजमुए के बाद ही इसे शिर्क कहा जाता है। और यही शिर्क मतलब जो है हर किस्म का जो इस तरह के मुख्तलिफ मतलब मैंने दुनिया में राइज करदा मुख्तलिफ मतलब जो है जो शिर्क हैं, जो तरीक़ेकार हैं, बनावटी खुदा हैं, उनको मैं आपके सामने ले आई हूँ। तो ये तमाम मतलब जो है शिर्क मतलब जो है हराम है, जो इस तरह से शरीक ठहराते हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं, इनकी ताज़ीम करते हैं, इन तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है और ये मतलब जो है कबीरा गुनाह तसव्वुर करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कभी माफ नहीं करने की मतलब जो है
ہمیں انفارمیشن مطلب جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے دیتا ہے۔ شرک مطلب کے تعلق سے اسی سورہ لقمان کی جو تفصیل ہم نے دیکھی، اس میں سورہ لقمان میں باقاعدہ طور پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پہ ظلم مطلب جو ہے کہا گیا، ظلم کے معنی ہے کسی کا حق مارنا، انصاف کے خلاف کام کرنا، یہ شرک ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر جو ساری کائنات کو چلاتا ہے اس کا ساجی ہے، اور اسی کو مطلب جو ہے ساری کائنات مطلب اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کا ہمنوا تصور کرنا بے شک یہ شرک ہے، اور اسی وجہ سے اس کو کبیرہ گناہ مطلب جو ہے کہا گیا۔ اسی وجہ سے تو ارشاد ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے یہاں بس شرک ہی کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یعنی اسی کی تفصیل بتاتے ہوئے آیات کریمہ کہتی ہے کہ یہ ہے شرک، اسے مطلب جو ہے جو انسان اختیار کرتا ہے تو وہ شرک انسان کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے۔ اور اسی مطلب سلسلے میں اللہ رب العالمین وعیدیں بھی سناتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی مطلب جو ہے رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت حرام مطلب قرار دی گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ رب العالمین اس کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ کہا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ طریقہ کار جو تم اپناؤ گے، اس طریقہ کار کے ذریعے سے تمہارے علم اور تمہاری جہالت اور تمہارے دماغ کے فطور کی بنا پر یہ طریقہ کار اپناؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے کوئی گنجائش معافی کی نہیں رکھتا، بلکہ تمہیں سوچنے غور و فکر کرنے کی مطلب جو ہے تاکید دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو انسانوں کو مختلف نعمتیں انسانوں کو دیا ہوا ہے، ان سب میں سے جو بہترین نعمت جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ عقل ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ یہی عقل ہے جس کے بل بوتے پر انسان اشرف المخلوق کہلاتا ہے، یہی وہ عقل ہے جس کے بل بوتے پر انسان صحیح غلط میں پہچان کر سکتا ہے، یہی وہ عقل ہے جس کے بل بوتے پر وہ صحیح مطلب جو ہے عکاسی کر سکتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ذریعے سے اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور جنت میں جانے والے راستے کی طرف مطلب جو ہے گامزن ہونے کے لیے یہی عقل مطلب جو ہے استعمال ہوتی ہے۔ اس عقل کا استعمال لوگوں نے غلط کر دیا یا پھر اسے بند کر دیا، اس کا استعمال میں مطلب جو ہے لوگوں میں مطلب جو ہے فطور کے ذریعے سے اس دماغ کو بند کر دیا تو لوگوں میں یہ گمراہی پیدا ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فرمایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں رہو گے۔ قرآن میں اس بات کا بھی ارشاد مطلب جو ہے کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ تمہارے اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں اور تمہیں مطلب جو ہے خسارہ بھی ملے گا۔ خسارہ کہاں؟ اس دنیا میں بھی، اور دنیا سے جانے کے بعد اس آخرت میں بھی تمہارا خسارہ ہوگا۔ تو یہ وہ تفصیلات ہیں جو شرک کے تعلق سے مجھے اور آپ کو مختلف مدوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو شرک ہے وہ جڑ سے ختم ہو سکے اور ہمارے دلوں سے مطلب جو ہے وہ پاکیزگی عطا ہو سکے، اور اس کے ذریعے سے میں اور آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکیں اور اس کے ذریعے سے جنت کا انعام حاصل کرنے والے بھی بن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سوچنے، اس پر عمل کرنے، اس پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور صحیح رخ کی نشاندہی کرنے والی سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے اور صحیح رہنمائی عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے سیدھے راستے کی طرف ہمیں گامزن کر دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔